नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन व नाज़रीन मोहतरम, आज का दर्स कुरान सूरत बकरा की आयात 192 से 194 पर मुश्तमिल है। तो इन आयात में ये गुज़श्ता से पैवस्ता है, यानी कल जो आयात का दर्स कुरान हुआ उसी से ये मुत्तसिल है। मज़मून वही है, लेकिन इसमें कुछ मसाइल ज़ायद हैं, कुछ और बातों की रहनुमाई भी अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। तो पहली बात तो ये है कि फ़इनिंतहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अगर वो बाज आ जाएं बस अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। ये हुक्म ये था कि अगर वो तुमसे लड़ते हैं तो तुम भी उनसे लड़ो, अगर मस्जिद हराम में लड़ते हैं तो मस्जिद हराम में लड़ो, लेकिन ज़्यादती ना करो, यानी अखलाकी बरतरी आपकी मौजूद रहनी चाहिए। आपके तरफ ये इल्ज़ाम ना हो कि आपने ज़्यादती की है। और यहाँ पे फरमाया कि फ़इनिंतहू, अगर वो बाज आ जाएं, कौन बाज आ जाएं? आपके दुश्मन जो आप पर हमला आवर हैं और आपको मिटाने के दरपे हैं और आपके लिए चैन और सुकून की ज़िंदगी को गारत कर चुके हैं और आपके हमेशा आपका बुरा सोचते हैं, यानी आपको हालत जंग में रखा हुआ है, तो वो बाज आ जाएं, जंग से बाज आ जाएं, तो गोया इस्लाम का मकसद जंग नहीं है, इस्लाम का मकसद अमन है। और जंग कब है? जब दुश्मन चढ़ दौड़े, आपको जीने का हक आपसे छीन ले और आपको पामाल करना चाहे और आपको रुए अर्जी से मिटा डालना चाहे, तो फिर अपने बचाव के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए और कायम रखने के लिए फिर मुंह तोड़ जवाब देना है जी। फिर कोई रू रियायत नहीं है, जैसा वो करें वैसा ही आप करें। तो गोया आपको भी तैयारी करनी है और हमेशा चौकन्ने और होशियार रहना है दुश्मन की तरफ से। बिल्कुल उसे ये मौका नहीं देना कि वो आप पर चढ़ दौड़े, है नहीं। ये हमारे यहाँ तारीख में, बच्चों की तारीख में भी यही लिखा हुआ है कि दुश्मन ने हमारे साथ ज़्यादती की और हम मुसलमानों ने गद्दारी की। वो हुक्मरान को साथ बचा ले जाते हैं। भाई हुक्मरान क्या कर रहा था? सवाल ये है कि मुसलमानों का हुक्मरान क्या कर रहा था? और अगर उसके जर्नैल ने गद्दारी की है तो किसने मुकर्रर किया था? उसी ने तो मुकर्रर किया था। तो लिहाजा जिसकी जिम्मेदारी है उस पर डालनी चाहिए। और हमें अगर जवाल आया है तो हमारी खामियों की वजह से आया है। और कोई अगर हम पर यानी जब ताकत बराबर सराबर हो, एक तो ये है ना कि अवाम है बेचारे कमज़ोर बना के रखे हुए हैं और समाज के अंदर ताकतवर तबकात है, सारी ताकत उनके पास है और अवाम का कोई बस नहीं चलता और वो बेचारे जुल्म सहने पे मजबूर हैं। एक तो ये कैफियत है। तो उन्हें भी यानी पंजाए सितम से आज़ादी हासिल करने के लिए जिद्दोजहद ही इस्लाम सिखाता है। इस्लाम का सबक ये है कि भाई जुल्म बर्दाश्त मत करो, अपने आप को ताकतवर बनाओ और अपनी कुव्वत जमा करो और इधर उधर से जहाँ से भी हो सकता है तो कम से कम अपने आप को जुल्म से तो बचाओ ना। तो जब तुम ताकतवर हो जाओ तो क्या करो? तो फिर इंसाफ से काम लो, हाँ जी। फिर भी ज्यादती नहीं करनी, हाँ जी। इंसाफ से कायम लेना है और इंसाफ कायम रखना। जिन जिन के हुकूक पामाल हुए उनके हुकूक उन तक पहुंचाओ और जिन्होंने हुकूक पामाल किए हैं उनको सजा दो, ताकि अल्लाह की मखलूक जो है वो हालत अमन में आ जाए, तो उनको हुकूक मिले और हुकूक पामाल करने वालों को सजा मिले। तो यहाँ एक बात तो ये थी कि अगर वो बाज आ जाएं, यानी इंसाफ पे आ जाएं, राह रास्त पे आ जाएं और आपको तंग करना छोड़ दें या आप की दुश्मनी तर्क कर दें, तो ठीक है, फिर अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, हाँ जी। गफूर बख्शने वाला और रहीम मेहरबान, यही अल्लाह का तारुफ है जो अल्लाह ताला ने ज़्यादातर करवाया है, हाँ जी। कहीं कहीं पे गज़बनाक जब होता है तो वहाँ यानी सजा वाली सिफात भी बयान हो जाती हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर आप देखेंगे गफूरुर रहीम, बख्शने वाला और मेहरबान, हाँ जी। और रहमानुर रहीम, बहुत ज़्यादा मेहरबान और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। तो यही तारुफ अल्लाह ताला ने करवाया है आम तौर पे।
وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، وقاتلوہم اور ان سے لڑائی کرو، حتی لا تکون فتنۃ یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، ویکون الدین للہ اور دین ہو جائے اللہ کے لیے۔ دین یہاں پہ دین کا معنی اطاعت ہے، یعنی اللہ کی اطاعت پر مبنی نظام قائم ہو جائے۔ اس کی تشریح میں بعد میں کرتا ہوں۔ فَإِنِ انتہوا، اگر وہ رک جائیں، باز آ جائیں، فلا عدوان الا علی الظالمین، تو زیادتی نہیں ہے سوائے ظالموں کی۔ وہی بات جو پہلے کہی ہے، تو عام عوام یا فوج یا لڑنے والے یا چھوٹے چھوٹے جو سردار ہیں، یعنی جو ساتھ چل پڑے ہیں، تو وہ اگر رک جاتے ہیں، ہاتھ روک لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ پھر کوئی زیادتی نہیں کرنی، ان کے ساتھ تو عفو درگزر ہی کا رویہ رکھنا ہے جی۔ لیکن یہ جو بڑے بڑے شیطان ہیں اور جنہوں نے جتھا بندی کی ہے، جنہوں نے گروہ بندی کی ہے، جو لشکر کو آپ پر چڑھا کے لائے ہیں، جو آپ کی بربادی کی تدبیریں سوچتے رہتے ہیں اور جو ابھارتے رہتے ہیں عوام کو، ان کے اندر جذبات پیدا کرتے رہتے ہیں آپ کے خلاف، تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو سزا نہ دی جائے، بلکہ ان کو ضرور سزا دی جائے۔ تو ظالم جو ہے نا، ان کو سزا دی جائے۔ اچھا جی، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ مضمون ہے۔ اقبال نے کہا نا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ پڑھتے تو ہیں ہم، مال غنیمت کا مطلب ہے کہ ہماری مسلمانوں کی جنگ مال کے لیے نہیں ہے، مال حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے جی۔ اور کشور کشائی کا معنی ہے زمین پر قبضہ کرنا ہے۔ مسلمانوں کی جنگ زمین پر قبضہ کرنے کے لیے بھی نہیں ہے کہ جی زمین پہ بہت زیادہ ملکوں کے ملک فتح کر کے ان پر اس پر اپنی حکومت قائم کر لیں۔ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے اسلام کی جنگ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے اسلام کی جنگ ہے کہ جو اللہ کی حکمرانی، جو حکمرانوں پر بھی اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، حکمران بھی اسی قانون کے پابند ہیں جس قانون کے پابند عوام ہیں۔ حکمرانوں کو کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے، کوئی امتیازی حق حاصل نہیں ہے انہیں، بلکہ وہ اس قانون کے تابع ہیں۔ ہاں جی، ہر طاقتور بھی قانون کے تابع، یعنی قانون تو ہوتا ہی اس لیے ہے کہ طاقتور اس کے نیچے آ جائے، ہاں جی، اس کی پابندی کرے، ورنہ کمزور آدمی تو بیچارہ پہلے ہی ہر ایک کے تابع ہوتا ہے۔ جو ذرا سا طاقتور ہے وہ کمزور کے اوپر غالب ہے۔ اور کمزور کے لیے کیا تعلیم؟ تعلیم ہے طاقتور کے لیے کہ جو قانون کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اور جو قانون کو قدموں کے نیچے رول دیتا ہے، اور جو قانون کو نظر انداز کر دیتا ہے، جو قانون کو روندتا ہوا گزر جاتا ہے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو قانون اس کے لیے ہوتا ہے کہ اس کو قانون کے نیچے لایا جائے، قانون کے تابع کر کے رکھا جائے۔ تو اسلام اس لیے ہے کہ اللہ کا قانون سر بلند ہے اور سارے اس کے تابع ہیں، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں قانون کی حاکمیت یا قانون کی حکمرانی، رول آف لا۔ جن قوموں میں رول آف لا ہوتا ہے نا، وہ قومیں ترقی کر جاتی ہیں، وہ فراٹے بھرنا شروع کر دیتی ہیں، ہاں جی، بلندی کی طرف ان کی پرواز ہو جاتی ہے۔ رول آف لا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ قوموں کو سر بلند کر دیتی ہے، کیونکہ ہر آدمی برابر ہو گیا اور اس کے ساتھ قانون کے مطابق معاملہ ہونے لگ گیا، اور اس کی راستے کی رکاوٹیں دور ہو گئیں، اکثریت کے راستے کی رکاوٹیں۔ کیونکہ ایک طبقہ تو پہلے ہوتا ہے نا کہ جو طاقتور اور طاقت پہ فائز اور ساری طاقتوں کا مالک، تو ان کے لیے سارے راستے کھلے، لیکن غریب آدمی کے لیے کوئی راستہ نہیں کھلا، وہ ان کا محتاج، جو کچھ ان سے مل جائے طاقتوروں سے، اس پہ اکتفا کرنے کے لیے مجبور۔ اور تو پھر ایسی قوم نے کیسے ترقی کرنی ہے؟ ترقی تو وہ قوم کرے گی جب قوم کا ہر فرد نہ صرف مواقع پائے گا بلکہ راستے بھی کھلا پائے گا، اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق وہ آگے ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ اس طرح سے ساری قوم کے افراد جب آگے بڑھیں گے تو قوم جو ہے وہ سر بلند ہو جائے گی۔ تو قرآن مجید فتنے کو ختم کرنا چاہتا ہے اور فتنے کو ختم کرنے کا حکم دیتا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک لڑو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ ہاں جی ناظرین محترم، یہ فتنہ جو ہے نا، یہ ہے جبر کا نظام اور انسانی جبر۔ تو یہ تین طبقے ہیں، جابر اور ظالم بھی انہیں کہتے ہیں، جابر و ظالم، ظلم و جبر،
یہ مترادفات کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. یہ تین طبقے کیا ہیں؟ ارباب اقتدار، ارباب معیشت اور ارباب مذہب. ان کی طرف سے جبر ہوتا آیا ہے اور سوچ پہ پابندیاں، فکر پہ پہرے یہ تو ارباب اختیار اور ارباب مذہب کرتے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ مال پر قبضہ تو لوگوں کو محروم بنا کر رکھنا، یہ ارباب معیشت کی طرف سے ہوا ہے. مال اور وسائل پیداوار، وسائل زندگی، وسائل معیشت، ان پہ قبضہ یہ ارباب معیشت کی طرف سے ہے. تو نتیجتاً ایک جبر کا نظام ہوتا ہے جس میں ایک طبقہ پلتا پھلتا پھولتا ہے اور باقی عوام جو ہیں ان کی کمر دوری ہوتی ہے، ان کے پیٹھ پہ سارے وزن ہوتے ہیں جی، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی اور چہرے پیلے زرد اور کوئی نور نہیں ہے جی، کوئی خوشی اور مسرت کا نشان نہیں ہے، بس عارضی سی خوشیوں کے ساتھ وہ جیتے ہیں. تو اس فتنے کو ختم کرنا یہ اسلام کے پیش نظر ہے. لڑائی، یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا جہاد فی سبیل اللہ، وہ اصل میں کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ تو ساری جد و جہد تک وسیع ہے. جو اس کے معنی کرتے ہیں، جو اس کا تفصیل لکھی ہوئی آپ حضرات نے پڑھی ہوگی، جو یہ 6 7ویں جماعت کی کتابوں سے ہی اسلامیات میں شروع ہو جاتی ہے. جہاد بالمال، جہاد بالقلم، جہاد باللسان اور جہاد بالسیف. تو یہ جو 3 جہاد ہیں، بالمال، بالقلم، بالسیف، یہ تو وعظ و نصیحت ہے. اور جہاد بالسیف جو ہے نا، یہ قتال ہے. اور قتال جو ہے وہ یہ ہر فرد کا کام نہیں ہے کہ اٹھ کے لڑنا کھڑا ہو جائے. اور نہ اس بات کی اب جو قومی سطح کی حکومتیں قائم ہو گئی ہیں، نہ اس بات کی گنجائش ہے کہ کوئی آدمی اپنے طور پہ ایک جتھا بنائے، جیش بنائے، یا جناب کوئی وہ اپنا حزب بنائے، ہے نا، تو اور پھر اپنے طور پہ جہاد کرنا شروع کر دے. اس بات کی گنجائش نہیں. اب وہ مالک ہیں، ان کی فوجیں ہیں اور حکومتیں ہیں، اور پھر حکومتوں کے ساتھ معاہدے ہیں، ملکوں کے ساتھ معاہدے ہیں. تو ان کے اندر جکڑے ہوئے ہیں یہ سارے، اور اس کی پابندی لازم ہے. اللہ نے بھی وعدے کی پابندی سکھائی ہے. اوفو بالعقود، سورۃ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے وعدوں کی پابندی کرو. ہاں جی، وعدہ پورا کرنا ضروری ہے. پہلے سوچ لیں کہ آپ پورا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، آپ کا دین آپ کو اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، یا حالات کیسے ہیں. یا تو وہ وعدہ توڑ دیں، اعلان کر دیں کہ جی ہم اس عہد سے باہر آ گئے، یا پھر اس کی پابندی کریں گے آپ، یہ لازم ہوگا آپ پر. تو ورنہ وہ سارے کے سارے وہ آپ پر قانون اور ضابطے لاگو ہوں گے اگر آپ کے ہاں اس بات کی خلاف ورزی ہوئی. چنانچہ پاکستان کے اندر یہ جو جہاد افغانستان کے نتیجے میں بہت ساری تنظیمیں پیدا ہو گئیں، جہادی عناصر پیدا ہو گئے، اس کی وجہ سے پاکستان کو اچھا خاصا پریشرز کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو یہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے نا، اللہ کی راہ میں جہاد، یہ اب منتقل ہو گیا ہے. اب کیا عہد نبوی ہی سے یہ یعنی مدینہ کی اسٹیٹ بنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور خلفائے راشدین کے حکم کے تحت ہوا ہے جہاد. اور اس کے بعد پھر مسلمان حکمرانوں کے زیر اثر جہاد ہوا ہے. جی یہ تو اب ایک ایسی صورت پیدا ہو گئی تھی، یا آزادی کی تحریکیں تھیں جب مغربی یورپی طاقتوں نے مسلمان علاقوں پہ آ کے قبضہ کر لیا، تو وہاں پھر کچھ لوگ علیحدہ اپنے اپنے طور پہ پیدا ہو گئے، انہوں نے کوئی مسلح جد و جہد کی. ادروائز اب کی جو صورتحال ہے یہ وہ یہی ہے کہ حکومت یعنی امام کہتے ہیں ہم اپنی اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں، امام سے مراد کیا ہے؟ ہیڈ آف دا امہ. خلیفۃ المسلمین بھی کہتے ہیں اسے، امیر المومنین کا لفظ بھی انہی کے لیے استعمال ہوا. اور اب چونکہ قومی حکومتیں بن گئی ہیں تو قومی ریاستیں، تو اب گورنمنٹ اس کے لیے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اعلان کرے گی جہاد کا، اس کے امبریلا کے نیچے ہی جہاد ہو سکے گا. ادروائز انفرادی طور پر افراد کو یا تنظیمیں بنا کر تنظیموں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ جہاد کرنا شروع کر دیں. حکومت کا رخ کسی اور طرف ہو اور تنظیمیں کسی اور رخ میں جہاد کر رہی ہوں، یعنی ملکوں کے اندر جا کے ان پر مسلح حملے کر رہی ہوں، تو اس بات کی اجازت نہیں ہے. تو مزید بھی کچھ تفصیل ہے اس کی، لیکن اب بنیادی طور پہ یہی کچھ ہے. تو فتنہ ختم کرنے کے لیے یہ اسلام کا جہاد ہے.
اور فتنہ کیا ہے؟ جبر. جبر کیا ہے؟ انسانوں کا انسانوں پر انسانوں کی حاکمیت, جو ناجائز قبضہ. جس طرح کشمیر ہے, اس کے اوپر انڈیا نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے, اگرچہ اس کے اپنے دلائل ہیں کہ جی ہمارا جائز ہے, اور پاکستان جو آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جاتے ہیں وہاں پہ پاکستان نے قبضہ کیا ہوا ہے. یہ انڈیا کا موقف ہے, لیکن پاکستان کے موقف کو بڑی تقویت حاصل ہے کہ وہ آپ پاکستان کہتا ہے بھی پوچھ لیں ان سے, ریفرینڈم کروا لیں, استصواب رائے جو اقوام متحدہ نے بھی قراردادوں کے ذریعے سے ان کو یہ حق دیا ہوا ہے, کروا لیں آپ. تو وہ اس پہ آتا نہیں ہے. تو انسانوں کو ان کی رائے کے بغیر زیادہ دیر تک قبضے میں نہیں رکھا جا سکتا. تو قبضے سے چھڑانا یہ اسلام ہے. اب جب مسلمانوں میں طاقت ہوگی تو وہ چھڑوا لیں گے. پہلے بھی 100 سال تک تقریباً بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں رہا, اب یہودیوں کے قبضے میں ہے جی. تب مسلمان طاقتور ہوئے تو مسلمانوں نے اپنا وہ بیت المقدس چھڑا لیا, آزاد کروا لیا. تو اسی طرح پاکستان ذرا طاقتور ہوگا یا عالم اسلام کو ہوش آئے گا, اور اتنا بڑا عالم اسلام ایک چھوٹے سے علاقے کشمیر کو نہیں آزاد کروا سکتا. یقیناً یہ کمزوری ہے جی, لیکن جب قوت پکڑے گا تو وہ کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا اور باقی مسلمانوں کے اوپر بھی ظلم ختم ہو جائے گا. تو یہ مسلمانوں پر اسلام اللہ لازم کرتا ہے کہ جبر کے نظام کو ختم کرو. اس کے لیے لڑائی بھی لڑنی پڑے تو لڑو جی. ولا یکون الدین کل للہ, اور دین بمانا اطاعت کا نظام ایک اللہ کے لیے ہو جائے. یعنی انسان جو اپنی اطاعت کرواتے ہیں, جنہوں نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے, ان سے نجات حاصل ہو, اور ایک اللہ کا قانون ہے وہ سب پر لاگو اور نافذ ہو. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ, اگر وہ اس بات سے باز آ جائیں, جبر سے باز آ جائیں, ظلم سے باز آ جائیں, قبضہ چھوڑ دیں جی, اور مظلوموں پہ اپنا قبضہ ختم کر دیں تو ٹھیک ہے, تو پھر زیادتی نہیں کرنی. اتنا ہی ہے کہ قبضہ چھڑانا مقصود ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.